नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। खुदा को शुक्र अदा करते हैं कि खुदा का पाक और मुकद्दस दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमीन। खुदा का जो मुकद्दस दिन है, जब हम इसमें खुदा की इबादत करते हैं तो खुदा आसमान पे खुश होता है और खुश होकर हमें बरकत देता है। आमीन। आज जो खुदा का कलाम है, इसका टॉपिक है हकीकी तालीम। क्या है? हकीकी तालीम, ट्रू एजुकेशन। क्या तालीम है? ट्रू एजुकेशन, हकीकी तालीम। तो जब हकीकी तालीम से हम वाकिफ होते हैं, जब हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं, तो सच्चाई क्या करती है? हमें आजाद करती है। और तुम सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और आजाद करने वाला कौन है? हमारा मसीहा, हमारा आका, हमारा निजात देता, हमारा परवरदिगार, हमारा पालने वाला, छुड़ाने वाला जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी, वो आजाद करता है तो हम आजाद किए जाते हैं। आमीन। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली जाएंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा खुदा का कलाम जो हमारे रहनुमाई के लिए है। इस्तिशना की किताब उसका 5 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। पुराने अहदनामा में से इस्तिशना की किताब उसका 5 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। जी पढ़िएगा जरा, जिसने निकाल दिया। अगर जमायत में से किसी ने निकाला है तो जरूर पढ़े। हालेलुया। जी पढ़िएगा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए पसंद। खुदा को शुक्र सब में। आमीन। आमीन। सब लोग बैठे, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाएं। कलाम मुकद्दस में से आज जो हमने सुना है, जो आज खुदा का कलाम हमारी जिंदगी तक पहुंचा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। बात बिल्कुल क्लियर है। इसकी तो हम तशरीह भी, जो अगर बड़े आसान लफ्जों में बड़ा कलाम लिखा हुआ है कि तूने किसी चीज की सूरत नहीं बनाई। ना आसमान पे कौन है? हमारा खुदा है, यीशु है, फरिश्ते हैं। यानी कि लिखा गया कि तूने उनकी सूरत नहीं बनानी। और ना लिखा गया कि ना जमीन के ऊपर, अगर कोई जमीन के ऊपर भी है तो हम उसका भी स्टेचू या मूर्त या सूरत नहीं बना सकते। और ना पताल के नीचे, ना जमीन के नीचे जो है उसकी भी कोई सूरत या मूर्त ना बनाना। कलाम ने ये बात क्लियर कर दी, इसमें कोई शक तो नहीं है। कोई शक है इसमें? बात कलाम की हो रही है, और ये कलाम जो था खुदा ने मूसा को दिया और मूसा का कलाम हम तक पहुंचा। ये शरीयत का कलाम है, और शरीयत के कलाम में ये बात बता दी कि आप लोगों ने अपने हाथों से कोई मूरत या सूरत नहीं बनानी, ना आसमान की, ना जमीन की, और ना जमीन के नीचे की। किसी चीज की आपने सूरत मूरत नहीं बनानी। और फिर आगे लिखा है, तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। कहता है मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, मैं तेरा वो खुदा हूं जिसे गुस्सा भी आता है, जो नाराज भी होता है कि अगर तू किसी और की इबादत करेगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा,
مجھے غصہ بھی آئے گا، اور میں کیا کروں گا؟ باپ دادا کی پشت تک تجھ سے کیا کروں گا؟ عداوت رکھوں گا اور تجھ سے بدلہ لوں گا۔ اب ہم کہتے ہیں ساڑھے گھر جو بیماریاں نہیں جاندیاں، ساڑھے گھر جو مصیبتیں نہیں جاندیاں، پریشانیاں نہیں جاندیاں، کیوں نہیں جاتی؟ یہ اس بات پہ ہم نے خود غور کرنا ہے کہ کیوں نہیں جاتی اور ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ ہر انسان کو خدا نے یہ سوجھ بوجھ بخشی ہے کہ وہ کس بات کی وجہ سے ان مصیبتوں میں پھنسا ہے۔ تو جب ہم اس بات پہ غور کریں گے تو ہمارے گھرانوں سے ہم یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں نکل جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ ہم نے کسی مورت یا صورت کو سجدہ نہیں کرنا، نہ یہ مورت اور صورت بنانی ہے۔ اور اگر مورت صورت بنائیں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں تیری اولاد کو اور چوتھی اور پشت تک جو ہے وہ باپ دادا کی بدکاری کی سزا دوں گا۔ زبور 97 اگر آپ پڑھتے ہیں اس کا 7واں باب، تو اس میں لکھا ہے کھوتی ہوئی مورتوں کے سب پوچھنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہوں گے۔ جو ہاتھوں کی بنائی مورت کو سجدہ کریں گے، جو کھوتی ہوئی مورت، کھوتی ہوئی مورت پتہ کون سی ہوتی ہے؟ جس کو چھینی تھوڑے سے تراشا جائے، کہتے ہیں کھوتی ہوئی مورت صورت جو بنائے گا وہ سب کیا ہوں گے؟ شرمندہ ہوں گے، وہ کبھی بھی برکت نہیں پائیں گے، وہ اپنی ہوں گے بلکہ وہ لیٹ ڈاؤن ہو جائیں گے۔ خدا اپ لفٹ کرتا ہے تو ہم اپ لفٹ ہوتے ہیں، اور اگر خدا اپ لفٹ نہ کرے، خدا اوپر نہ ہمیں اٹھائے تو ہم کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتے۔ ہم نیچے کو جاتے ہیں، لیٹ ڈاؤن ہوتے ہیں، ہم نیچے کو گر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا ہمارا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے۔ ہم اپنے ہاتھ خدا کے ہاتھوں سے چھڑوا لیتے ہیں، جبکہ خدا کہتا اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دے۔ تو جب ہم اپنا ہاتھ اپنے خدا کے ہاتھوں میں دیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ کلام مقدس میں ہم یہ بار بار دیکھتے ہیں، لیکن میں ایک ہسٹری کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کانسٹنٹائن جو تھا یہ 274 میں 274 میں سے لے کے 337 تک جو ہے اس نے حکومت کی ہے۔ 274 سے 337 تک جو ہے اس نے حکومت کی، اور یہ شخص جو تھا یہ خدا کو نہیں مانتا تھا، خدا کی پوجا نہیں کرتا تھا، اور خدا کے لوگوں کے خلاف تھا، خدا کے لوگوں کو مارتا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ یہ جب بھی جنگ کرتا تھا تو جنگ ہار جاتا تھا، جنگ ہارتا ہی جاتا تھا، جب بھی جنگ کرتا جنگ ہار جاتا تھا۔ اور ایک دفعہ یہ بلیبن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوا، اور جب جنگ کرنے کے لیے تیار ہوا تو اس نے آسمان میں ایک رویا دیکھی۔ کیا دیکھی؟ ایک رویا دیکھی، اور رویا اس نے کیا دیکھی؟ اس نے ایک چیز دیکھی، اس نے دیکھا کہ یہ ایک سائن ہے۔ اس سائن کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اس طرح کا سائن دیکھا ہے؟ اس کے بعد اس نے دیکھا یہ اس طرح کا سائن آپ نے دیکھا ہے؟ پھر اس نے دیکھا کہ یہ بنا ہوا ہے۔ رومی جھنڈا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ رومی جھنڈے کے اوپر یہ سائن بنا ہوتا ہے۔ آپ نے شرٹس اگر دیکھی ہوگی، شاید شرٹوں کے اوپر، ٹوپیوں کے اوپر، بہت ساری جگہوں پہ آپ نے یہ سائن دیکھا ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان میں ایک کراس بنی ہوئی ہے، اور جو کراس تھی اس کا سائن یہ تھا۔ کیا تھا؟ یہ سائن تھا، اور خدا نے اسے ایک کراس دکھائی، اور کراس جب دکھائی تو اس نے کہا کہ جتنے بھی تیرے گھوڑے ہیں نا، جتنے بھی تیرے ہاتھی ہیں، جتنے بھی تیرے اونٹ ہیں، یا جتنے بھی تیرے شخص ہیں، جتنے بھی تیری فوج ہیں، سب کے اوپر اگر تو یہ نشان بنا لے گا تو جنگ
जीत जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसने ये साइन बनाया तो जंग करने के लिए बलीवन से जब जंग करने के लिए निकला तो वो जंग जीत के आया। हालेलुया, वो जंग जीत गया क्योंकि पता उसकी नहीं थी कि पता खुदा की थी। हालेलुया, और जो जंग खुदा की होती है, खुदा अपने लोगों को कभी भी हारने नहीं देता बल्कि वो जिता देता है। और हमारा खुदा कभी भी हमें गिरने नहीं देता बल्कि उठाता है। और इस शख्स के अंदर एक बात थी कि ये खुदा का डर रखता था, इसके अंदर खुदा का डर था। और जैसे ये जंग जीत के आया, इसने एक पहला ऐलान किया। सबसे पहला ऐलान इसने पता है क्या किया? सबसे पहला ऐलान किया कि इतवार की छुट्टी हुआ करेगी। सबसे पहला ऐलान क्या किया? इतवार की छुट्टी होगी। पहले छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। किसने ऐलान किया? कॉन्स्टेंटाइन ने सबसे पहला ऐलान जो किया वो इतवार की छुट्टी का किया। आज हम पूरी दुनिया में, और ये 274 से लेकर 337 में ये ऐलान हुआ, मसीह के बाद, यानी कि 337 में, 274 में ये ऐलान हुआ कि इतवार की छुट्टी जो है वो हुआ करेगी। और उसके बाद दूसरा ऐलान उसने किया कि मंदिर के अंदर कोई बुत नहीं बनाए जाएंगे। दूसरा ऐलान क्या हुआ? मंदिरों के अंदर कोई बुत नहीं बनेंगे। हालेलुया, सिर्फ जिंदा खुदा की परस्तिश होगी। और तीसरा ऐलान जो उसने किया, उस वक्त ना तो क्रिसमस मनाया जाता था ना ईस्टर मनाया जाता था। और ये कॉन्स्टेंटाइन के दौर में क्रिसमस भी मनाया गया और ईस्टर भी मनाया गया। ये किस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो डेट बता रहा हूँ मैं कहता। इस ईयर में, इस साल में जो है ये त्यौहार मनाने शुरू किए गए। पहले कोई मसीह का ना तो क्रिसमस मनाया जाता था ना ईस्टर मनाया जाता था। हालांकि कितने यीशु के शिगरत थे, कितने लोग थे, और 274 साल गुजरने के तक भी जो है वो क्रिसमस मनाया नहीं जा रहा था। 274 साल गुजरने तक भी ना तो ईस्टर मनाया जा रहा था ना क्रिसमस मनाया जा रहा था। और कॉन्स्टेंटाइन जो था वो शख्स आया और उसने आकर क्रिसमस और ईस्टर का त्यौहार जो है वो स्टार्ट करवाया। हालेलुया, इतवार की छुट्टी उस वक्त शुरू हुई। और उसके बाद फिर मंदिरों में जो ये बुत प्रस्ती थी ये भी खत्म की गई उसके दौर में। और यूहन्ना कहता है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। हालेलुया, खुदा को कभी किसी ने देखा है? यूहन्ना ये कहता है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। और वाकई खुदा ने मूसा को कहा कि तू अगर मुझे देख लेगा तो तू मर जाएगा। तू मुझे देख नहीं सकता, तो मेरी सूरत को नहीं देख सकता। मैं गुजरूंगा तो मेरी पुष्ट को देखना, मैं गुजर जाऊंगा तो मेरी पुष्ट को देखना। तो खुदा को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि खुदा इस कदर रोशन है। खुदा सूरज से भी ज्यादा रोशन है। सूरज को देख सकते हैं? सूरज को जब पूरी आबो ताप में होता है तो कोई सूरज को देख नहीं सकता। और जब सूरज थोड़ा सा मध्यम होता है तो फिर हम देखते हैं सूरज इस तरह का है। और खुदा तो हर वक्त पूरी आबो ताप में रहता है और खुदा को कोई देख नहीं सकता। हालेलुया। इसके बाद आइकॉन आ गए। आइकॉन का पता है? कंप्यूटर कितने लोग चलाते हैं? कंप्यूटर के ऊपर आइकॉन्स बने होते हैं, आपने शायद देखे होंगे। जो कंप्यूटर चलाते हैं उनको पता है। उसके बाद आइकॉन आ गए, और आइकॉन के दौरान बुत प्रस्ती और बेगाना तालीमें थी। इन्होंने आगे क्या किया? तेरा के बुत प्रस्ती शुरू करा दी और बेगाना तालीमें शुरू करवा दी। और उसके बाद रोज़ी आ गई, मुर्दों की ईदें आ गई, मुकद्दसा मरियम की प्रस्तश आ गई, और मुकद्दसों के मुजस्मे आ गए। फिर एक और बात ऐसी आई कि ये जो लोग ये कहते थे कि पॉप साहब है वो लाखता इंसान है, उसके अंदर कोई खता नहीं है। पॉप साहब ने कहा, लोगों ने कहा कि जो पॉप है ये गुनाह नहीं करता, जो पॉप है ये लाखता है,
بات آ گئی معافی نامے اور ہسٹری کی. آپ پوپ صاحب کا لکھیں گے ہسٹری میں تو پھر آپ کو ساری ہسٹری جو ہے نا گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو سارا کچھ مل جائے گا وہاں پہ. اور لکھا گیا کہتے ہیں کہ پوپ صاحب اگر کسی کے گناہ معاف کر دیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ یہ اختیار صرف ہمارے خدا کو. ہلیلویا. وہ کہتے تھے اگر کوئی مر جاتا نا کوئی شخص تو کہتے تھے اس وقت کا جو فادر صاحبان تھے یا مناظ صاحبان تھے جن کو ہم بابو کہتے ہیں، وہ مناظ صاحبان وہ کہتے تھے آپ اتنے ڈالر دیں تو ہم آپ کی پرچی ڈالیں گے، پوپ صاحب کے پاس بھیجیں گے، پوپ صاحب دعا کریں گے اور آپ کا جو بھی مر گیا ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. پیسے لیتے تھے اور کہتے تھے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور اس کی روح جو ہے وہ سیدھی جنت میں چلی جائے گی، وہ دوزخ میں نہیں جائے گی. جبکہ کسی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے جانا کہاں پہ ہے. یہ بحث صرف ہمارے خدا کو پتہ ہے کہ کس کی روح کہاں پہ جانی ہے. ہلیلویا. پھر یہ بات آ گئی اور معافی نامے آگے اور بہت ساری ایسی باتیں تھیں. آگے چل کے اس کو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں. اور پھر اس کے بعد مردوں کی عید. یہ یسوع نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو. مردوں کی تو کوئی عید نہیں ہوتی لیکن مردوں کی عید منائی جاتی ہے آج بھی یہاں پہ اس وقت اس دور میں بھی مردوں کی عید منائی جاتی ہے. باقاعدہ قبرستان سجائے جاتے ہیں لیکن مردوں کی کوئی عید نہیں ہوتی کیونکہ جو مر جاتا ہے اس کا حصہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. یسوع نے کہا مردوں کو مردے دفن کرنے دو، تم میرے پیچھے چلو. اور اس کہتا ہے سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. یسوع کہتا ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پوپ صاحب تو لاپتہ ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پوپ کو اور خداوند یسوع کو ایک لیول پہ کرتے ہیں. ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ حالانکہ پوپ مرتا ہے اور پوپ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. جب مر گیا تو ختم. لیکن ہمارا یسوع مرا، اس نے موت قبر پر فتح پائی اور اس نے کہا میں زندہ ہوں اور تم بھی میرے ساتھ زندہ رہو. ہلیلویا. ہلیلویا. پھر آگی ایوسی بدت. ایک ایوسی بدت تھی اور اس میں 325 کونسل بلائی گئی. 325 لوگوں کی کونسل ایک بلائی گئی اور 318 بشپ جو تھے انہوں نے آ کر اس کونسل میں شرکت کی. کتنے بشپ آئے؟ 318. یہ 325 کی بات کر رہا ہوں. 325 میں ایک کونسل بلائی گئی اور اس میں 318 بشپ جو تھے انہوں نے شرکت کی، انہوں نے شمولیت کی. اور اس وقت بابل کے اندر نمرود، تموز اور سمراس کی پوجا جو تھی وہ کی جاتی تھی. نمرود جو ہے یہ سورج کو سورج کا اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہ سورج دیوتا ہے. نمرود جو تھا اس کو سورج دیوتا کہا جاتا ہے. اور تموز جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے، سورج دیوتا کا بیٹا ہے، نمرود کا بیٹا ہے تموز. اور اس کی جو بیوی ہے وہ سمرس ہے. اور استارات کس کو کہتے ہیں اور وینس کس کو کہتے ہیں؟ کتنے نام ہیں اس کے؟ سمراس، استارات اور وینس. وینس نام بڑا چن کے رکھتے ہیں جبکہ وینس ایک دیوی کا نام ہے. وینس نام بھی رکھتے ہیں نا لوگ، بڑا رکھتے ہیں نام، لیکن ہمیں ہسٹری کا پتہ نہیں ہوتا اس لیے ہم جو مرضی نام رکھ دیتے ہیں. وینس نام دیوی کا نام ہے. اسرائیل میں جو پوجا کی جاتی ہے وہ بال کی، تموز کی اور استارات کی جو ہے وہ پوجا کی جاتی ہے. اور استارات کو کاٹا انہوں نے اس وقت اور اس کی جگہ پر مقدسہ مریم کا نام جو ہے وہ لیا کہ یہ آسمانی ملکہ ہے. اس کو پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ آسمانی ملکہ ہے اس لیے اس کی پوجا جو تھی وہ زیادہ کی جاتی ہے اور مقدسہ مریم کی عبادت بھی اس لیے زیادہ کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد مصری جو بناتے ہیں وہ سریس اور ہوروس، اسیس، ان 3 دیوتاؤں کی یہ پوجا کرتے ہیں. یونانی جو ہیں وہ ڈیوس، اپولو اور اتھناس
کی پوجا کرتے ہیں. بھارت کے جو لوگ ہیں, جو انڈیا کے لوگ ہیں, وہ برہما اور وشنو اور شیو جی کی جو ہے یہ پوجا کرتے ہیں. یہ تین مین لوگ ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں, جن کو بڑا نام ان کو دیا جاتا ہے. اور مسیح لوگ جو جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہے باپ, بیٹا اور روح القدس. باپ, بیٹا اور روح القدس کی عبادت کرتے ہیں. آمین. باپ ہمارا آسمانی باپ, اور بیٹا اس کا جو بیٹا زمین پہ ہے جس نے آ کر ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے, اور روح القدس جو آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے. آمین. پہلی کلیسیا جو بنی وہ پطرس رسول کی وجہ سے بنی, کیونکہ خدا نے کہا, پرمیشن نے کہا کہ تو چٹان ہے, میں تجھ پر ایک کلیسیا کو قائم کروں گا. پہلی جو کلیسیا ہے وہ پولس رسول نے قائم کی تھی, اور وہ جو کلیسیا تھی وہ پینٹیکاسٹل مشن تھی. ہلیلویا. جب رسول جمع تھے, 120 کی جماعت جمع تھی, اور 120 کی جماعت پر جب پاک روح نازل ہوا, اور پاک روح نازل ہونے کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ پھر اس طرح پھر لوگ جو تھے وہ پھیل گئے. یہ بھائی گزرا پانی بنائے, یہ بھائی کو پانی بنائے, ذرا نیند آ رہی ہے, پانی بنائے. پھر اس کے بعد رومن کیتھولک جو تھی یہ 325 میں رجسٹر کی گئی. روم میں رومن کیتھولک جو تھی یہ 325 میں رجسٹر کی گئی. اور اس کے بعد مارٹن لوتھر جو تھا ان کا ایک فادر تھا, اور مارٹن لوتھر نے کیا کیا, اس نے کہا, اس نے 95 غلطیاں جو تھی یہ ان کے اندر سے نکالی, اور کہا کہ اس میں یہ بھی غلطی ہے, اس میں یہ بھی غلطی ہے, اس میں یہ بھی غلطی ہے. 95 غلطیاں نکالی, اور اسے پتہ نہیں کتنی بار عدالت میں پیش کیا گیا, اور اس نے عدالت کا سامنا کیا. عدالت کا سامنا کرنے کے ساتھ اسے بار بار پیش کیا جاتا تھا کہ یہ جو ہے یہ رومن کیتھولک کے خلاف جو یہ باتیں کرتا ہے, یہ رومن کیتھولک کے خلاف کی یہ باتیں کرتا ہے. اور اس نے ہر بار جا کے کہا کہ اس میں یہ بھی غلطی ہے, مردوں کی عید کہاں سے آ گئی, روزی کہاں سے آ گئی, یہ کہاں سے آ گیا, یہ کہاں سے آ گیا. اور جب وہ یہ باتیں کرتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی. تو میرے عزیزوں, اس وقت بھی اس کے بعد پھر جو مشن بنی وہ پروٹیسٹنٹ مشن بنی. پروٹیسٹ کرنے والی مشن 517 میں دوسری مشن جو ہے وہ بنائی گئی, پروٹیسٹنٹ مشن بنی. اور اس کے بعد پھر اس میں سے پھر نکلی اینگلیکن چرچ جو 1534 میں جو تھی یہ اینگلیکن جو تھی یہ مشن بنی, اور یہ کنگ ہنری نے بنائی تھی. 1517 میں جو تھی یہ پروٹیسٹنٹ بنی, اور 1534 میں جو تھی یہ کنگ ہنری نے جو اینگلیکن چرچ بنایا. اور اس کے بعد پھر اس میں سے چرچ آف پاکستان نکلا. چرچ آف پاکستان 1534 میں بنایا گیا. اور اس کے بعد بیپٹسٹ مشن بنی 1570 میں, اور اس کے بعد پھر میتھوڈسٹ مشن بنی 1739 میں جس کا فاؤنڈر ہے جان ویزلی. اور اس کے بعد پھر سلیشن آرمی بنی 1865 میں, اور اس کے بعد پھر پریسبیٹیرین چرچ بنا 1803 میں, اور پھر مومن چرچ بنا 1827 میں, یوپی چرچ بنا 1847 میں, اور سیونتھ ڈے چرچ بنا 1863 میں, اور یہوہ وٹنس جو تھی یہ 1892 میں جو ہے یہ پھر مشنیں جو ہے یہ وجود میں آئی. ہلیلویا. سمجھ آ رہی بات کی؟ کوئی خوش ترین مضمون ہو گیا, تھک تو نہیں گئے. یہ ہسٹری کا جو مضمون ہوتا ہے ویسے تھکانے والا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کیا ہم واقعی حقیقی تعلیم سے واقف ہیں, کیا ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم آتے ہیں چرچ میں, کلام سنا, تالیاں تجھے بجائیں, گیت گائے, چلو جی گھر چلے جاؤ. ہمیں ہسٹری کی بیک گراؤنڈ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے یہ مشنیں وجود میں آئیں, کیسے یہ سارا کام ہوا, اور کیسے جو ہے یہ مشنیں کس طرح کتنی مشکل سے اسٹرگل میں آئی ہیں, اور کتنی مشکل سے یہ کام ہوا ہے. مسیح کا نام دنیا میں بڑی مشکل سے دنیا میں قائم ہوا ہے. بہت سارے مسیحوں نے جانیں دی, جانیں فدا کی ہیں,
اور آپ یقین جانے کہ رسولوں کے سر قلم کر دیے گئے، جلدی بھٹیوں میں پھینک دیا گیا اور انہیں آروں سے چیر دیا گیا۔ یہ کرسچنوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو کرسچن ایسی دنیا میں نہیں آتے، کرسچنوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم لوگ گھر سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں روز چرچ جا کے کرتے ہیں، لیکن کاش کہ آپ کبھی ہسٹری کو دیکھیں، کاش آپ کبھی مسیحیت کی ہسٹری کو دیکھیں کہ کتنی قربانیاں دے کر مسیحیت جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ قربانیاں دیکھیں مسیحیت کی، آپ گوگل دیکھیں، گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو پورا گوگل بھرا ہوا ملے گا۔ مسیحیت کا جو ہے یہ قربانیوں سے بھرا ہوا۔ ہم لوگ اس بات پہ کبھی ریلائز نہیں کرتے کیا ہے کہ اسی سنی مسیحی ہیں، اسی کہڑے ہیں سنی مسیح، یعنی کہ سن لیا کہ مسیحی بن گئے۔ ہمارے اندر مسیحیت نہیں ہے، اندر مسیحیت ہونی چاہیے۔ جب اندر ہوگی تو پھر آپ ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں کسی کا، پھر آپ کسی کو جواب بھی دے سکتے ہیں، پھر آپ کسی کو بتا بھی سکتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، میرے لیے میرے مسیحا نے، میرے نجات دہندہ نے، میرے آقا نے، میرے پروردگار نے صلیب پر میرے لیے جان دی ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ ہمارے اندر مسیحیت نہیں ہے۔ جب مسیحیت آئے گی تو آپ خود بخود جو ہے وہ بولیں گے، جس طرح قائن نے جب حابل کا قتل کیا تو یسوع نے کہا، خدا نے کہا اس کا خون مجھے پکارتا ہے۔ آج مسیح نے ہمارے لیے اپنا خون بہایا ہے، کیا اس کا خون ہمارے اندر پکارتا ہے؟ کیا اس کا خون ہمارے اندر ہے؟ کیا اس کے خون کی ہم قدر کرتے ہیں؟ جب اس کے خون کی قدر کریں گے تو پھر ہم مسیح بن جائیں گے، پھر ہم سچے پروردگار کے پرستار بن جائیں گے، پھر ہم سچے مسیح بنیں گے اور پھر ہم صحیح طریقے سے یسوع کی منادی کرنے والے بن جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، یسوع کے اس کے پیروکار بن جائیں، اس کا لہو اپنے اندر دے کے تو دیکھیں، پھر آپ دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ کیسے بھی ہیں، آپ گندے میلے کچیلے ہیں، آپ کا خدا آپ کے لیے بھائیں پھیلائے کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بچے، میرے بیٹے، میری بیٹی میرے پاس آ، میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے اپنے گلے سے لگا لوں گا، تیری گندگی کی پرواہ مجھے نہیں ہے، تیرے میلے کچیلے کپڑوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تیری زندگی کیسی ہے، تو نے پہلے کیسی زندگی گزاری ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جا پھر گناہ نہ کرنا، جا پھر گناہ نہ کرنا، تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، اس کے کہہ دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کہہ دینے سے، اس کے زبان مبارک سے جب لفظ نکلتے ہیں تو وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو اس کے مار کھانے سے ہمیں شفا پائی، اس کا کانٹوں کا تاج ہمیں یاد ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگے ہوئے ہمیں یاد ہونا چاہیے، اس کا مار کھانا ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں یاد ہوں گی تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ مشنوں کے پیچھے نہ بھاگیں، یسوع کے پیچھے بھاگیں، یسوع کے پیچھے چلیں۔ مشنیں آپ کو نہیں لا سکتی، مشنیں آپ کو کبھی بھی یسوع کے پاس نہیں لے کے جائیں گی۔ اگر آنا ہے تو یسوع کے پاس ہے، سچے دل کے ساتھ ہے، مشنوں کی پرواہ نہ کریں، خدا کے پاس ہے، خدا کے قدموں میں آ جائیں۔ برکت لینی ہے تو اپنے اس خدا کے حضور جھک جائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں بڑا چرچ ہونا چاہیے، اس میں جا کے پرستش کریں گے، اس کا مزہ زیادہ ہے۔ چرچ بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو برکت کہاں سے مل رہی ہے، آپ برکت کہاں سے لے رہے ہیں، آپ کے یہ برکت کے دروازے کہاں سے کھل رہے ہیں، آپ کو اس چیز کا ریلائز کرنا ہے۔ تو جب آپ آئیں گے تو برکت آپ کے لیے آپ کا خدا دینے کے لیے تیار ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اپنے خدا کے آگے جھکیں اور خدا سے اپنی برکت رسیو کریں۔
آج میرا ایمان ہے کہ جو آج آپ نے کلام سنا ہے یہ آپ کے لیے ضرور برکت کا باعث بنے گا. سو خدا اس کلام کی طرح سے ہم سب کو بڑی برکت دی. آمین.